कश्मीर न्यूज़ चैनल के प्रोग्राम कायद आज़म का पाकिस्तान कश्मीर बनेगा खुद मुख्तार। आपका मेज़बान शेख अजीज़ुर्रहमान आपकी खिदमत में हाजिर खिदमत है। आज हम सिविल कोर्ट रावलपिंडी में माहिर कानून सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान जनाब तौफीक आसिफ साहब के चैम्बर में मौजूद हैं। आपको अपने प्रोग्राम में खुशामदीद कहते हैं। आपसे जानने की कोशिश करेंगे कि डिस्ट्रिक्ट बार रावलपिंडी, हाई कोर्ट बार और सुप्रीम कोर्ट बार के अहम मसाइल क्या हैं और इसमें वकला के अहम मसाइल कहाँ पेश आ रहे हैं, इनका हल क्या है। अस्सलाम वालेकुम सर। जी वालेकुम सलाम। कैसे हैं सर? जी शुक्र अल्लाह का। सर हमारे देखने वाले नाज़रीन की आगाही के सिलसिले में आप बता रहे हैं। मैं तौफीक आसिफ, मेरा नाम आपने बता ही दिया। मैं डिस्ट्रिक्ट बार रावलपिंडी और हाई कोर्ट बार रावलपिंडी का प्रेसिडेंट रह चुका हूँ। मेरा रावलपिंडी से ही ताल्लुक है। अपने तालीम सफर के बारे में कुछ आगाही पर आप? जी, मैं यहाँ मेरी एजुकेशन यहीं की है, रावलपिंडी में है। सैयद कॉलेज से मैंने किया था FSC, फिर गॉर्डन कॉलेज से, और उसके बाद इंटरनेशनल इस्लामिक यूनिवर्सिटी से मैंने लॉ की डिग्री दी थी जी। और उसके बाद मैं यहाँ रावलपिंडी में प्रैक्टिस कर रहा हूँ लॉ की। सर मौजूदा निज़ाम तालीम के बारे में आपकी क्या राय है? निज़ाम तालीम तो आपके सामने है। यहाँ तो अभी परचेज वाली बात है कि आप निज़ाम जो एजुकेशन है वो आम आदमी की एक्सेस से तो बाहर हो गई है। जी। ये तो एक एलीट क्लास के लिए एक ऐसा तबका पैदा किया जा रहा है कि जो उसमें हुक्मरानी करी है। अंग्रेज़ का वो निज़ाम था जो आज नई शक्ल में सामने आ गया है, और आम आदमी तो यहाँ सरकारी स्कूलों में भी दाखिला उसकी रसाई जो है वो मुश्किल होगी अपने बच्चों के लिए, और उसके नतीजे में वो इंतहाई टैलेंटेड बच्चे और टैलेंट जो है हमारा, उसको मौके नहीं मिलते, पॉलिश करने को मौका नहीं मिलता। तो जो लोग यहाँ इस वक्त ऐसे लोग हैं कि जो लाखों रुपए फीसें अदा कर रहे हैं और उसके बाद उनके बच्चों को केयर की जाती है, अपॉर्चुनिटीज मिलती हैं, जदीद दौर है, कंप्यूटर साइंसेज में उनको एक्सेस मिलती है, तो यकीनन उनका। सर पाकिस्तान में तालीम आम है मगर तरबियत का बड़ा रुझान पाया जाता है। हमारे आपके दौर में तरबियत का बड़ा वही जाता है, क्यों? देखें, तालीम अब जो है ना एक बिजनेस बन चुका है। एक ये ख़ास तौर पे जब ये प्राइवेट सेक्टर पे चली गई है, और प्राइवेट सेक्टर में जाने के बाद ये सूरत हाल है कि इस वक्त प्राइवेट सेक्टर में सिर्फ बिजनेस है। वहाँ तरबियत मकसद नहीं है, वहाँ जॉब मकसद है, वहाँ अपॉर्चुनिटी मकसद है। और इसमें हम महसूस करते हैं कि हमारे नौजवान माशाल्लाह उनमें टैलेंट बहुत है, उसमें सारी एबिलिटीज़ मौजूद हैं, लेकिन तरबियत अपने अंदर अपने उसकी डेफिनेशन बदल गई है। तरबियत तो वो भी उन इदारों में भी हो रही है, लेकिन असल बात है कि जो उनका नेशनल नैरेटिव है आपका, वो मैटर नहीं कर रहा। आप अपने बच्चों को अपनी इस मुल्क की हिस्ट्री, इस मुल्क के जो रियल हीरोज़ हैं, हम उनको अपना उनसे इंट्रोड्यूस नहीं कर पा रहे। अब आप जो बच्चे बड़े अच्छे बच्चे जो करियर जिनका अच्छा है, जिनकी डिग्रियां हैं, उनसे आप डिस्कस करें तो वो पाकिस्तान, इसके मकासद, इसके नैरेटिव, उससे वो नाआशना हैं। तो सर आप क्या समझते हैं कि निज़ाम तालीम को बहाल बनाने की जरूरत है? अरे कोई कौमें बनेगी तब, कौम बनती तब है कि जब उसकी नेशन जो है उसको पता हो, उसको वो निज़ाम तालीम के अलावा, निज़ाम तरबियत के अलावा और कोई तरीका नहीं है। अब ये तो एक हकीकत है कि इस वक्त जब दुनिया में जिन कौमों ने तरक्की की है, उन लोग कौमों ने अपनी ज़ुबान में तरक्की की है। आज तक किसी ऐसी कौम ने जो है तरक्की ही नहीं की जिसकी ज़ुबान जो है वो मुस्तार दी गई हो। और इस वक्त सूरत हाल ये है कि आप के निज़ाम तालीम में सबसे बड़ा सुकम ये है कि इसमें जो आज आपने कहा कि मकासद
اس کا تعین نہیں ہو سکا. آپ کے طبقاتی تقسیم ہے, طبقاتی تعلیم ہے اور طبقاتی نظام بنایا جا رہا ہے جس کے نتیجے میں دو مختلف طرح کے لوگ آ رہے ہیں. اس میں ون نیشن ون ایجوکیشن, ایک کیریکولم ہونا چاہیے اور ایک کیریکولم کے تحت یہ جو ہے ساری تعلیم ہونی چاہیے. یہ اس کے بغیر یہ آپ اپنے اصل بڑے مقاصد کی طرف نہیں بڑھ قائد اعظم کا پاکستان اور آج کے پاکستان میں کیا فرق محسوس کرتے ہیں؟ قائد اعظم تو پاکستان ابھی بنایا تھا انہوں نے, اس وقت کا پاکستان تو بلڈ ہی نہیں ہوا تھا. اس وقت تو ایک ویژن تھا اور وہ ویژن ہی ہے جس کو بعد میں آپ نے دیکھا کہ وہ اپنا ویژن کس طرح سے پامال ہوا. وہ اس ملک کو جو ان کے نیریٹو ہے اس کے مطابق تو بنایا نہیں گیا اور خود ان کی زندگی میں ہی بہت سی چیزیں ڈیویٹ ہونے لگی تھیں ان کے مقاصد سے. اور اس کے بعد اب دیکھ لیں اس ملک میں اصل چیز تو جمہوریت ہے. اس ملک کے رہنے والے لوگ جو ہیں ان کی رائے کے مطابق ایک 1973 میں ایک کانسٹیٹیوشن بنا. وہ کانسٹیٹیوشن کی ایک لمبی ہسٹری ہے. اگر آپ دیکھیں کہ کتنی مشکل سے ایک کانسٹیٹیوشن بنا, اس کو سبوتاژ کر دیا گیا 1956 میں اور ماشاء اللہ اس ملک کی قسمت کے اندر آ گیا. اور کبھی ڈائریکٹ ماشاء اللہ ہے, کبھی انڈائریکٹ ماشاء اللہ ہے. پبلک اوپینین جو ہے وہ رہی نہیں ہے اور اصل چیز ہے اس کے اندر دیا ہوا فنڈامنٹل رائٹس اور ایک نیریٹو وہاں آپ کانسٹیٹیوشن میں ضرور سیٹل ہوا ہے اور وہ نیریٹو آپ کے آبجیکٹیو ریزولوشن میں بھی ہے. اس کو پھر 2A کے تحت ایک اس کو انٹیگرل پارٹ بنایا گیا اور اس نیریٹو کو یہ کہا گیا کہ یہ آپ کا نیریٹو ہے, یہ جو نیشنل نیریٹو ہے. اور اس کے تحت آپ کے فنڈامنٹل رائٹس بنے جن کی آپ دیکھ رہے ہیں کہ آج آئے روز جو ہے انتہائی پامالی ہے اور انریسٹ ہے. یہ کانسٹیٹیوشن جو ہوتا ہے یہ آپ کے ملک کے اندر یا کسی بھی نیشن کے اندر قوم کو جوڑنے کا ذریعہ بنتا ہے. جی سر, آپ کو وکیل بننے کا خیال کیسا آیا اور کس شخصیت سے متاثر ہوئے؟ دیکھیں وکیل تو میں نے بنیادی طور پہ تو ڈاکٹر بننے کا سوچا تھا اور اس کے بعد پھر میں نے FSC میں یہ میرا ذہن اور میرا بالکل بن گیا کہ اس ملک میں اپنا کوئی رول پلے کرنا چاہتا ہوں. اور اس کو دیکھتے ہوئے میں نے یہ سمجھا کہ یہی ایک پروفیشن ہے کہ جس کے اندر میں ایک خود مختار انڈیپینڈنٹ پوزیشن پر جا کر اپنے نیریٹو اور اپنی جدوجہد کر سکتا ہوں. اور شروع دن سے اللہ کا شکر ہے میں نے یہ محسوس کیا ہے اس ملک میں 3 ہی طبقات تھے کہ جو انڈیپینڈنٹلی کام کرتے تھے. ایک اسٹوڈنٹس تھے, وہ اس کا رول جو ہے وہ 1980s میں 82 میں تقریباً ختم ہو چکا ہے. اور اس کے بعد ایک میڈیا تھا اور ایک یہ جو ہے جو ہمارا لا کا پروفیشن ہے اس کے اندر 12 بار ایسوسیشنز ہیں. اب ہمارا جو موجودہ سسٹم ہے اس میں آپ دیکھ رہے ہیں کہ پیکا ایکٹ اس کے تحت یہ آواز جو ہے اس کو دبا دی گئی. سوشل میڈیا آج بڑا امپارٹنٹ ہے لیکن سوشل میڈیا کے بھی جو جس طرح سے ڈیل کیا جا رہا ہے, جس طرح امپلیکیشن اس کی امپلیکیشنز ہیں اور جس طرح سے آواز کو دبایا جا رہا ہے تو پھر اب اس کے ذریعے اصل جو مطمع نظر ہے وہ نہیں آ رہا. اور نتیجہ یہ بن رہا ہے کہ جدید دور میں تو اب جو ہے یوٹیوبرز اور جو سوشل میڈیا ایکٹیویسٹ ہیں وہ کسی اور ذریعے سے اپنی بات کو پہنچا رہے ہیں اور لوگ ان کو سن رہے ہیں. الیکٹرانک میڈیا, اخبار, نیوز چینل, ان پہ انحصار کم ہوتا جا رہا ہے. تو اب ایک میں سمجھتا ہوں کہ صرف وکالت ہی کا ایک ہے اپنا شعبہ, بار ایسوسیشنز ہیں, وکیل ہیں, ان کے اندر بھی مداخلت ہے. اس کی جو انڈیپینڈنٹ پوزیشن ہے اس کو بھی کمپرومائز کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے اور اس کے اندر بھی ایسے اپنا لوگ جو ہیں ان کو پیٹرنائز کیا جا رہا ہے کہ جو اپنی انڈیپینڈنٹ پوزیشن نہ لے سکیں اور وہ لوگ اس وقت
وہ نیریٹو لیتے ہیں. اور بدقسمتی ہماری یہ ہے کہ سر کبھی آپ نے بار کی سیاست میں حصہ لیا اور کن عہدوں پر خدمات انجام پیش کی؟ جی میں نے آپ سے عرض کیا شروع میں ہی کہ میں ڈسٹرکٹ بار راولپنڈی کا بھی پریزیڈنٹ رہا ہوں, ہائی کورٹ بار کا بھی پریزیڈنٹ رہا ہوں. یہاں میں نے جو ہے پنجاب بار کونسل کا بھی ممبر رہا ہوں. پھر میں نے سپریم کورٹ بار ایسوسیشن کا پریزیڈنٹ کا الیکشن بھی کانٹیسٹ کیا تھا, لیکن وہ بھی اسی اپنا کا شکار ہوا کہ جس طرح میں نے آپ سے عرض کیا کہ وکیلوں کے اندر بھی بہت مداخلت ہونے لگی ہے. اس مداخلت ہی کی وجہ سے انڈیپینڈنٹ سوچ جو ہے وہ ان کی نہیں ہو رہی. تو اب بار میں مطلب یہ 2 دن پہلے ہی میرے اپوننٹ جو سپریم کورٹ بار کے پریزیڈنٹ الیکٹ ہوئے ہیں ان کا انٹرویو ایک ایسا آیا ہے کہ جس انٹرویو نے لوگوں کی آنکھیں کھول دی ہیں کہ یہ کیسی وکلاء کی ریپرزنٹیشن ہے جس میں اپنی بات ہی نہیں کر رہے, نہ اپنا ویژن دے رہے ہیں. وہ تو بات کر رہے ہیں اس ملک میں ان اداروں کی کہ جن اداروں کو صحیح کریں, غلط کریں اور ان کو ساتھ دینا چاہیے. حکومت کی بات کر رہے ہیں. وکیلوں کی تو وہ کہتے ہیں میں نمائندہ ہوں ہی نہیں, میں تو ان لوگوں کا نمائندہ ہوں سپریم کورٹ کے. ان کی بھی نمائندگی جو ہے نا نہیں کرنے. ایک وکیل آپ کے جو ہیں ان کو سزا ہو جاتی ہے, اب وہ اس پہ اپنا پروٹیسٹ کیا, ان کو کرٹیسائز کر رہے ہیں. آپ کو کیس کا پتہ نہیں ہے لیکن آپ کہتے ہیں کہ نہیں جی ان کو سزا ٹھیک ہوئی ہے اور میں اور جرمانہ وہ مجرم ہے. وہ بڑھ کر مجرم کا لفظ وہ استعمال ہوتا ہے جو کنوکٹڈ ہو. کنوکشن سے پہلے ہی آپ لوگوں نے جس طریقے سے مین ہینڈلنگ کی, ان کو ان کے بنیادی حقوق کی پامالی کی, تو اس پہ بھی اس کو جسٹیفائی کر رہے ہیں. سر کیا آپ کسی پولیٹیکل پارٹی کا بھی حصہ ہیں؟ میں بار کا حصہ ہوں. میں بنیادی طور پہ بلیو کرتا ہوں کہ ہماری پہلی اور آخری جو وابستگی ہے وہ بار کے ساتھ, کالے کوٹ کے ساتھ ہوتی ہے. اس میں کوئی عرض نہیں کہ کسی وکیل کی کسی پولیٹیکل پارٹی کے ساتھ تعلق. سر آپ ایک پروفیشنل وکیل ہیں, آپ کی نگاہ میں وکلا کے چند اہم اور بڑے مسائل کیا ہیں؟ دیکھیں وکلا کا اس وقت سب سے بڑا مسئلہ جو ہے اس کی انڈیپینڈنس ہے, اس کی انڈیپینڈنٹ سوچ ہے, اور اس کا اس کانسٹیٹیوشن پہ جو بلیو ہے نا وہ ہے, اور اس کا یہ اسٹرگل ہے. اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ سب سے بڑی وکلا کی ویلفیئر, سب سے بڑی میں کہہ رہا ہوں ویلفیئر اس ملک میں رول آف لا ہے, کانسٹیٹیوشن کی سپریمیسی ہے. باقی مسائل ہمارے اپنا ہیں بہت زیادہ, اس لیے کہ ہمارے وکیل جو ہے نا وہ ان کے خلاف ایک ایسی تانے بانے بنے جا رہے ہیں کہ اس کی قوت کو کم کیا جائے. کہ پورے ملک میں اس وقت سب سے بڑی تنظیمیں ان کی ہیں, یہ آپس میں ایک طرح کے سوچتے ہیں, یونائٹڈ ہیں. اور ہمارے وکلاء کے جو بگنر ہیں وہ پروفیشن چھوڑ دیتے ہیں اس لیے کہ انہیں اس کی اپریسیشن نہیں مل رہی, اور اس اپریسیشن میری سن لینا بات, اپریسیشن نہ ملنے کی وجہ سے جو پروفیشن چھوڑ رہے ہیں. اور میں یہ چاہتا ہوں کہ ان کو شروع میں جس طرح MBBS کے بعد وکیل ایک ہاؤس جاب کے دوران ان کو اسکالرشپ ملتا ہے, جس طرح CA کے بعد ایک ٹریننگ پروگرام میں ان کو ملتا ہے, جس طرح ہمارے جو فورسز میں جاتے ہیں پری کیڈٹ ان کو اپریسیشن ملتی ہے. اس طرح یہاں بھی ایک اپرینٹسشپ کے پیریڈ میں انہیں اسکالرشپ ہونا چاہیے. پھر ہمارے جو بزرگ لوگ ہیں ان کو ان کا بڑھاپا بڑا قسم پرسی کا ہے. میں یہ کوشش بھی کرتا رہا ہوں, ایفرٹ بھی کرتا رہا ہوں کہ ان کے بڑھاپے کے لیے ان کا کوئی پینشن کا نظام ہونا چاہیے, جس طرح ایک پبلک سروس کے طور پہ انہیں اکنالج کیا جائے. اور یہاں ان کی جو پروفیشن کے دوران کوئی معذوری ہو جاتی ہے, کوئی ان کے بیماری ہو جاتی ہے, تو ان کو ایک ریسپیکٹیبل مینر میں ان کی کوریج ہونی چاہیے. وکلا کی ویلفیئر کے حوالے سے جو آپ بات کر رہے ہیں ان کا حل کیا ہے؟ اس کا حل دیکھیں میں نے آپ کو بتایا, اس کا وہ جو جن کے پاس اقتدار ہے, جن کے پاس ہے وسائل ہیں, وہ اپنی اس کی قیمت وصول کرتے ہیں. اور اس کی قیمت یہ وصول کرتے ہیں کہ وکلاء اپنے نیریٹو سے ہٹ جائیں, اپنے جو انڈیپینڈنٹ سوچ ہے کانسٹیٹیوشن کی سپریمیسی کی, انڈیپینڈنٹ جوڈیشری کے قیام کی, اس سے ہٹ جائیں. وہ جو مقتدر حلقے ہیں وہ جو امینڈمنٹ کر لیں اس امینڈمنٹ کو وہ ایکسیپٹ کریں, چاہے وہ کانسٹیٹیوشن ہی کو تبدیل کر کے رکھ دیا,
عدالتیں اس وقت کمپرومائز بنا دی گئی ہیں. ججز پرائم منسٹر نے خود سلیکٹ کر کے بنا دی ہیں اس لیے کہ وہ تاکہ فیصلہ ہی ان کے خلاف کوئی نہ آ سکے. تو اس کی یہ قیمت وصول کی جاتی ہے. اور وکیل جو ہے نا وہ ان کی پرائم کنسیڈریشن یہ ہے کہ اس ملک میں رول آف لا اور کانسٹیٹیوشن کی سپریمیسی ہونی چاہیے. سر ہمیشہ وکلاء نے آئین اور قانون کی بالادستی کے لیے آواز بلند کی. آئے دن دیکھنے میں آ رہا ہے وکلاء پر کرپشن کے الزامات عائد کیے جا رہے ہیں, جھوٹے مقدمات بنائے جا رہے ہیں, جھوٹی FIR درج کی جا رہی ہیں. کیوں؟ دیکھیں کرپشن کے تو مجھے بہت اکا دکا کوئی واقعات ہوں گے. بہرحال یہ کہ وکیلوں کے خلاف اپنا کچھ الزامات ایسے آتے ہیں کہ کوئی کسی جگہ لڑائی جھگڑے کے, اس کو ہماری باڈیز ہیں وہ دیکھ رہی ہیں. کچھ ہمارے اندر یہ معاملات بھی ہیں کہ کوئی فیک ڈگری والا کیس ہے ابھی, لیکن بار کونسلس نے ابھی اس پہ کافی کام کیا ہے. ابھی ایک بڑی تعداد میں, سینکڑوں کی تعداد میں لوگ جو ہے نا ان کو اپنا بار کی ممبرشپ سے محروم کیا ہے. تو یہ کام تو ہمارے اندر سیلف اکاؤنٹیبلٹی کا بھی ہے. اور آپ نے دوسرا سوال کیا تھا کہ وکیلوں کے اندر جھوٹے مقدمات بنائے, جھوٹے مقدمات تو یہ ہے کہ وکیل خود وکٹمائز ہیں اس وقت. وکیلوں کے مرڈر ہوتے ہیں, وکیلوں کو اپنی پروفیشنل ڈیوٹیز کی وجہ سے جو ہے نشانہ بنایا جاتا ہے, کیونکہ بڑے وہاں ہوسٹائل سرکمسٹانسز میں پروفیشن جو ہے وہ کرتے ہیں اور ان کو نشانہ, لیکن کوئی اور پروٹیکشن نہیں ہے. ایک لائرز پروٹیکشن کے نام پر ہے لیکن وہ بالکل بے اثر ہے. ہمارے وکیل جو ہیں اس کی ستمزدیفی کا شکار ہے. سر مجھے اکثر جو ہے پنجاب بار کی طرف سے مذمتی بیان موصول ہوتے ہیں وکلا کے حوالے سے, تو مذمتی بیان ہی ہوتے ہیں, اس پر کچھ عمل درآمد بھی کیا جاتا ہے؟ دیکھیں ہم تو اپنا احتجاج کرتے رہتے ہیں, اپنے رائٹس کے لیے ایفرٹ کرتے رہتے ہیں. اور رائٹس ہمارے جو ہیں وہ میں نے جس طرح آپ سے پہلے بھی عرض کیا کہ رائٹس اس طرح سے بنائے گئے ہیں کہ رائٹس ہمارے مشروط کر دیے گئے ہیں کہ بجٹ ہمارا ہے جو ایلوکیٹ ہوتا ہے, لیکن وہ بجٹ اس لیے نہیں دیا جاتا کہ بجٹ کو مشروط کیا جاتا ہے کہ بھئی آپ وفاداری دیں, آپ تصویر بنائیں, ملاقات کریں, اپنا نیریٹو جو ہے تبدیل کریں. معاشرے کے اندر اس وقت ہر چیز کو جو ہے کمپرومائز کیا جا رہا ہے اور اس کو کنڈیشنل کیا جا رہا ہے. اب آپ ریسنٹ آپ دیکھیں ایک ممبر اور میراب کا ایک تھا سلسلہ, اس میں بھی میں کل دیکھ رہا تھا کہ یہ مشروط کیا گیا کہ وہ ایک پبلک انٹرسٹ یا وہ جو گورنمنٹ کی پالیسی ہے اس سے ہٹ کے بات نہیں کریں گے. ان کو جو علماء کرام یا نماز پڑھانے والے لوگ ہیں, امام, ان کو بھی مشروط کیا جا رہا ہے. اس طرح ہر چیز کو اپنا انڈیپینڈنٹ سوچ جو ہے اس کو ختم کیا جا رہا ہے. لیکن وکلاء جو ہیں آج بھی میں سمجھتا ہوں کہ انڈیپینڈنٹ سوچ کے حامی ہیں, اور انڈیپینڈنٹ سوچ سے مراد صرف اس ملک کے لوگوں کے فنڈامنٹل رائٹس ہیں اور کانسٹیٹیوشن کی سپریمیسی ہے. اگر بات کی جائے سر نچلی سطح کی, باہر کے سے لے کر سپریم کورٹ بار اور پاکستان بار کونسل تک وکلاء کے مسائل کے حوالے سے آج تک ویلفیئر سامنے نہیں آ سکی. بنیادی وجوہات کیا ہیں؟ کیونکہ یہ اہم پیشہ ہے وکالت کا, وکلاء کو نظر انداز کیوں کیا جاتا ہے؟ دیکھیں وکلاء کا میں نے آپ کو بتایا نا کہ وہی بات آپ سے میں عرض کر چکا ہوں کہ یہ وکیلوں کو جو ہے مشروط کیا جاتا ہے اپنے نیریٹو کے ساتھ, جو ان کا نیریٹو ہے گورنمنٹ کا, اس کے ساتھ مل کر آپ وہ کہتے ہیں کہ ہمارے نیریٹو کو کافی جو ہے لا آفیسرز ہیں, بہت سارے ایسے اپنا عہدے ہوتے ہیں جس میں وکیلوں کو منفیت بھی ہوتی ہے, اس کو مشروط کیا جاتا ہے. اس کا کوئی میکانزم نہیں ہے, کوئی اس کا کرائٹیریا نہیں بنایا گیا کہ اس میں کس طرح سے ان کو اپائنٹمنٹ ہوگی. صرف ایک پولیٹیکل ایفیلیشن کی بنیاد پر ہوتا ہے, اور اس بنیاد پر ان وابستگیوں کی بنیاد پر ان کو یہ وہ جابز دی جاتی ہیں, ان کو اپائنٹمنٹس دی جاتی ہیں. اب تو آپ کی سو جو جوڈیشری کے اندر جو ایلیویشن ہے وہ بھی پولیٹیکل پرسنس کرنے لگے ہیں, جو اپنا 6th امینڈمنٹ کے بعد سے ایک پولیٹیکل پارٹی اپنے ووٹوں کی بنیاد پر ججز کو بناتے ہیں. تو یہ میرٹ جو ہے نا
اور جو قابلیت ہے اس کو ختم کر دیا گیا ہے. بنیادی مسائل بنیادی مسائل جو ہے نا وہ تو آپ جوں کے توں پڑے ہیں. وکیلوں کے پروفیشن کو اپنا ختم کیا جا رہا ہے, اور وکیلوں کے پروفیشن کو ختم کرنے کا مقصد یہ ہے کہ وکیلوں کی جو قوت ہے, کہ وکیلوں کی آواز ہے, وہ اس کو دبایا جائے, وہ اس کو ختم کیا جائے. سر نئے آنے والے وکیل کی کیا ڈگری چیک ہوتی ہے؟ جی ڈگری چیک ہونے کا ایک اپنا میکنزم ہے, اس میں ہمارا بنا ہوا ہے. ویریفیکیشن کے لیے فیس ہوتی ہے باقاعدہ, وہ فیس بھی اس کے تحت ڈگری چیک ہوتی ہے. لیکن اب صورتحال یہ ہے کہ اس کے باوجود کوئی فیک ڈگریاں جو ہیں بن جاتی ہیں. اداروں کے اندر بھی کچھ معاملات ہیں. تو ابھی ویسے کافی حد تک یہ کام جو ہے ہونے لگا. ابھی جب سے بائیو میٹرک کا سسٹم آیا ہے, بائیو میٹرک سسٹم کے بعد ہم نے ایک یہ نظام بھی بنایا, اور کافی حد تک اس میں کامیابی بھی ملی ہے کہ نان پریکٹسنگ لوگ کے جو پروفیشن میں نہیں ہیں وہ لوگ, ان کو ووٹ کا حق جو ہے وہ محدود کرٹیل کیا جا رہا ہے. اس وجہ سے یہ کہ جو اگر دیگر پروفیشن میں لوگ چلے گئے ہیں جن کا ذریعہ روزگار کاروبار ہے یا ملازمتیں ہیں, تو وہ لوگ یہاں جو ہے ابھی بار کے معاملات سے ان کو ووٹ کے حق سے محروم کیا جا رہا ہے. سر ایک کیس سامنے آیا, جسٹس طارق محمود جہانگیر صاحب کی ڈگری کا جعلی قرار دے کر انہیں نوٹیفائی کیا گیا ہے. آپ کیا سمجھتے ہیں کہ چیف جسٹس اسلام آباد ہائی کورٹ کے پاس یہ اختیار حاصل ہے کہ انہیں نوٹیفائی کر سکتا ہے؟ یہ سپریم جوڈیشل کمیشن کا کام ہے. بنیادی طور پہ یہ دیکھیں آرٹیکل 209 کے تحت یہ تو صرف سپریم جوڈیشل کونسل کا اختیار ہے, لیکن انہوں نے کوورنڈو کے نام پر ایک ایسی پٹیشن کر کے 24 اپنا کوئی 32 ایئرس کے اس کے بعد جو ہے وہ ان کو ایک ڈگری میں ڈگری میں ایسے, میں اس کیس کے فیکٹس جو جتنا آگاہ ہوں وہ فیک ڈگری کا کیس نہیں ہے, وہ ایک irregularity کا کیس ہے. اور وہ بھی اس وقت نکالا گیا کہ جس وقت تقریباً 38 ایئرس میرے خیال میں ہو چکے ہیں اتنے سالوں کے بعد. وہ اس لیے کہ خاص ان کے پس منظر میں ان کے خلاف ایک فیصلہ آیا, انہوں نے فیصلہ دینے کی کوشش کی اسلام آباد کے حلقوں کو کھولنے کی, تو وہ ایک وجہ بنی. تھینک یو سر, بہت مہربانی سر.